अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। तारीख की जी सबसे बड़ी शिकस्त होने जा रही है। अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट, तमाम सियासी पंडित, पुराने घाघ सियासतदान, सबको कप्तान ने जिंदा गाड़ दिया है और कप्तान ने इस वक्त मैदान मार लिया है। इस हवाले से हमने बात करनी है। चीफ जस्टिस ने बगैर किसी दबाव में आकर फौज और तमाम किस्म के अदारों को और सियासतदानों को बड़ा वाज़ा जी पैगाम दे दिया। कराची के अंदर कयामत मच चुकी है, लाशें बिछ रही हैं और वो क्या कहते हैं कि जिस ऐद में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस ऐद के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। तो ये जो सुगातें मुसल्लत की गई और इस सुगातों को जो लेकर आए, आज उन लोगों ने इस मुल्क के अंदर लाशें बिछा दी हैं। कराची के अंदर जरा अंदाजा करें, आटा बांटा जा रहा था, ज़कात बांटी जा रही थी, भगदड़ मच गई। भूख है ना, भूख है, लोग मर रहे हैं, प्यासे लोग, प्यासे और भूखे सोते हैं, खुदकशियां करने पे लोग मजबूर हैं। लोग कहते हैं कि अगर 4 बच्चे हैं तो 2 बच्चे बेच देते हैं। यहां तक नौबत आ चुकी है। ये यकीन करना इस पे मुश्किल है, लेकिन लोग कहते हैं कि आधी औलाद बेच कर भी पिछली औलाद का अगर मुस्तकबिल बनता है तो बना लें। माएं बच्चों समेत नहरों के अंदर छलांगे लगा रही हैं। बाप बेचारे मजदूरियां कर करके जब तंग आ जाते हैं तो फिर वो खुदकशी का सोचते हैं। और कराची के अंदर भगदड़ मची जनाब, और भगदड़ में 9 लाशें बिछ गई। आटा लेने वाले 12 लोग लुकमा अजल बन चुके हैं। और पेशावर के अंदर क्या तमाशा लगा है जनाब, पेशावर के अंदर वो खवातीन, गरीब खवातीन जो आटा लेने आई हुई थी, आटा नहीं मिला, उन बेचारियों ने एहतजाज किया और उन मजलूम, उन गरीब औरतों के खिलाफ 45 खवातीन के खिलाफ FIR कट चुकी है। ये है मेरा पाकिस्तान, ये है मेरा वतन। और आज अगर कोई इंटरनेशनल, कोई बाहर से बैठा हुआ जो पाकिस्तानी नहीं है, अगर वो मेरी वीडियो देख रहा है तो वो क्या सोचता होगा कि ये पाकिस्तान है, यानी ये पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान का चेहरा, कि जहां पे लोग आटा लेने के चक्कर में 9 लोग मर गए, 12 अलग, और आज 9 कराची के अंदर अलग। यार आटा लेने वाली आई गरीब खवातीन वो मुजरम बन गई, यानी वो जो है वो इस मुल्क के लिए बड़ा खतरा बन गई। और देखें ना, पेशावर के इलाका बड भीर में मुफ्त आटा ना मिलने पर एहतजाज करने वाली 45 खवातीन के खिलाफ पुलिस ने FIR का इंदराज कर लिया। तो क्या यार दुनिया सोचती होगी। कराची के साइट एरिया में फैक्ट्री के बाहर ज़कात तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से 9 अफराद जहां बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जहां बहक होने वालों में 6 खवातीन, 2 बच्चे और 1 बच्ची शामिल है। पुलिस का कहना है कि ज़कात की मद में राशन की तकसीम के दौरान लोगों की बड़ी तादाद और बाहर मौजूद थी। ये अंदाजा करें क्या हो गया इस मुल्क का। 9 लोग, ये तो मौत बांटी जा रही है, आटे नहीं बंट रहे इस मुल्क के अंदर, मौत तकसीम की जा रही है। और क्या नौबत आ गई, कितनी गुर्बत हो गई, किस तरह मुल्क के अंदर जो है वो अफलास फैल गया कि लोग भीख मांगने पे मजबूर हो गए हैं और मांगने जाते हैं, वापस लाश आती है, मौत लेकर आ जाते हैं। आटा लेने जाते हैं, राशन लेने जाते हैं, वापस लाश आती है। और ये इस मुल्क के हुक्मरान हैं। 75 सालों बाद इस मुकाम पे पहुंचा है पाकिस्तान। 75 सालों बाद आपने ये अर्न किया है। कौमें 75 साल बाद जब पीछे देखती है ना तो वो कहती है हम ये थे, आज इस मुकाम पे हैं। 75 साल पहले भी दर बदर थे, आज भी लाइनों के अंदर लग के लाशें उठाई जा रही हैं। तो ये है पाकिस्तान का एक अजीब व गरीब चेहरा। अब मैं आपके सामने पाकिस्तान का एक और चेहरा रखता हूं कि किस तरह कप्तान ने जनाब तमाम बदमाशिया और माफिया को शिकस्त दे दी है। किस तरह मुल्क के अंदर लोग, बहादुर लोग, जस्टिस अता बंदयाल जैसे भी माएँ बेटे पैदा करती हैं, जिनको कहा जाता है या तो लार्जर बेंच बनाओ या तो मुस्ताफी हो जाओ। और वो सबको कहता है इलेक्शन तो होंगे, कहते हैं फंड्स भी आएंगे, फौज की सिक्योरिटी भी आएगी, इलेक्शन भी होंगे। और अगर किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की
پھر میں اس کے خلاف فیصلہ دوں گا اور فیصلے پر عمل درآمد بھی ہوگا۔ الیکشن تو ہوں گے، چیف جسٹس نے کہا، الیکشن تو ہوں گے، آپ جسٹ تیاری کریں کہ جلد از جلد آپ مذاکرات کر کے کون سی ڈیٹ دے سکتے ہیں۔ باقی آپ بھول جائیں اٹارنی جنرل صاحب، الیکشن تو ہوں گے، الیکشن تو ریڈ لائن ہے، آئین بھی ریڈ لائن ہے، اور اس وقت ساری بدماشیاں جسٹس عطا بندیال صاحب کے اور خان کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے۔ اس پہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں سینئر صحافی حبیب اکرم، کہتے ہیں طاقت کی مساوات میں مضبوط لوگ ہارنے والے ہیں، یہی وجہ ہے اسٹیبلشمنٹ، نو لیگ، پیپلز پارٹی، چند عدلیہ کے عناصر شکست کے خوف سے یکجا ہیں، یعنی سب اکٹھے ہو چکے ہیں۔ ویسے ایسی ریاست کی دنیا میں کتنی اہمیت ہوگی جس کی عدلیہ، مقننہ انتظامیہ عمران کو شکست دینے میں لگی ہو اور ہارتے چلے جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے طاقتور عناصر اپنے مفادات کے لیے ایک ہو چکے ہوں، مل کر ایک شخص کو، اکرام اللہ خان نیازی کے بیٹے کو ہرانے میں لگے ہوئے ہوں اور سارے خود ہار جائیں۔ تاریخ کی سب سے بڑی شکست، پاکستان کے 75 سالہ دور کی سب سے بڑی شکست کہ سب ہار گئے، جس کو گراتے رہے، جس کو مارتے رہے، جس کو ختم کرنے کی کوشش کی، آج وہ خود ختم ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، مذاکرات کے لیے کپتان نے کہہ دیا کہ میں تیار ہوں، مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن آئین اور قانون سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوگی۔ اچھا جی، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ آج مسلم لیگ نون دوبارہ سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کو دھمکیاں دے رہی ہے۔ صحافیوں سے جی خان نے گفتگو کی ہے، کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن آئین اور قانون سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوگی۔ پاکستانی فوج میری فوج ہے اور پاکستان ہم سب کا ہے، عدلیہ کی آزادی اور آئین پر کوئی سمجھوتا نہیں، آزادانہ الیکشن ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ اچھا جی، جمہوریت کے لیے پی ٹی آئی آخری حد تک جائے گی، وکلاء کی تحریک میں پوری قوم ان کے ساتھ ہوگی۔ مضبوط پاکستان کے لیے مضبوط فوج انتہائی ضروری ہے، قومی ادارے اور ان کی مضبوطی ہماری اولین ترجیح ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف کا کہنا ہے ہمارے ہزاروں ساتھیوں کو گھروں سے اٹھایا گیا، پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکن کہاں ہیں، کسی کو علم نہیں۔ اچھا، چاہتا ہوں ضرورت پڑنے پر قوم آئین، جمہوریت، قانون کی حکمرانی کے دفاع کے لیے سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار رہے۔ ہم ان تمام سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے جو اس سازش کے خلاف کھڑی ہونے کو تیار ہیں۔ وکلاء برادری سے خصوصی اپیل ہے کہ آئین، پاکستان اور قانون کی حکمرانی کے تحفظ کے آگے بڑھے۔ وکلاء برادری نے 2007 کے وکلاء تحریک کے دوران آگے بڑھ کے کردار ادا کیا تھا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جی میں آپ کو بتا دوں، لاہور ہائی کورٹ نے جی ایک بڑا فیصلہ دیا ہے، بڑا فیصلہ دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں ایک میں نے ویڈیو کی تھی اور بتایا تھا کہ 45,000 ایکڑ کے قریب فوج کو زمین دی جا رہی ہے اور وہ زمینداری کریں گے جی، زراعت کے شعبے کے اندر وہ کام کریں گے۔ یعنی الیکشن کے لیے بہت تلخ لگے گی کئی لوگوں کو بات، لیکن الیکشن کے لیے نفری نہیں ہے، الیکشن نہیں ہو سکتے کیونکہ ٹیررسٹ، دہشت گرد حاوی ہیں، لہٰذا الیکشن نہیں ہو سکتے۔ پیسے بھی نہیں ہیں، لیپ ٹاپ دینے کے لیے پیسے ہیں، پیسے بھی نہیں ہیں، سیکیورٹی بھی نہیں ہے، فوج بھی مصروف ہے۔ 45 ایکڑ زمین پر گندم کاشت کرنے کے لیے، چاول کاشت کرنے کے لیے نفری ہے، تو لہٰذا جی لاہور ہائی کورٹ نے سرکاری زمین فوج کو کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ کے لیے لیز پر دینے سے روک دیا۔ یہ ایک دبنگ فیصلہ ہے، بڑا فیصلہ ہے۔ اچھا جی، سرکاری زمین فوج کو کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ کے لیے 30 سال کی لیز دینے سے متعلق کیس کی سماعت۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ گورنر پنجاب کو نوٹیفکیشن جاری کرنے کا کوئی اختیار نہیں، نگران حکومت کا کام بھی روزمرہ امور سر انجام دینا ہے، نگران حکومت کو مستقل بنیادوں پر پالیسی کے فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ عدالت نے سرکاری زمین فوج کو کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ کے لیے لیز پر دینے سے روکنے کا حکم جاری کرتے ہوئے وفاقی حکومت کو 9 مئی تک جواب کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت کی جانب سے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو معاونت کے لیے نوٹسز جاری کیے گئے۔ تو یہ ایک بڑا جی فیصلہ ہے، بڑا بولڈ اور دبنگ فیصلہ ہے۔ آپ نکل رہی ہیں چیخیں، آپ جناب نکل رہی ہیں چیخیں۔ اچھا، مریم نواز جس کے اپنے برادرز جج اس پر عدم اعتماد کر دیں، سوالات اٹھا دیں، اس کے دیے گئے فیصلے کی نہ کوئی قانونی حیثیت ہوگی۔ ابھی سے انہوں نے ماحول بنانا شروع کر دیا، ان کو پتہ لگ گیا ہے، کہتے ہیں چیف جسٹس کے فیصلے کو ہم مانیں گے ہی نہیں
کیونکہ اپنے ساتھی جج جو ہیں وہ نہیں مان رہے. اچھا کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی, نا اخلاقی. چاند سہولت کاروں کی جانب سے انصاف کے ایوانوں کو تحریک انصاف کا ایوان بننے سے روکنا پوری قوم کی ذمہ داری ہے. ون مین شو تباہی کا باعث بنے گا. تو بیسیکلی آپ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے حق میں آئین شائن کوئی نہیں, اصولی معاملہ نہیں. وہ کہتی ہیں کہ اگر یہ فیصلہ آ گیا الیکشن کا جو کہ چیف جسٹس نے واضح کر دیا. چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن تو ہوگا, فنڈز بھی آئیں گے, سیکیورٹی بھی آئے گی, کسی کی بدماشی نہیں چلے گی, مل کے بیٹھ جائیں ورنہ فیصلہ دیں گے. عدلیہ کے اندر جو کالے کردار ہیں, جو کالے قاضی ہیں, ان کو بھی رگڑا جائے گا, ان کا بھی احتساب ہوگا. سب تاریخ کے اندر اور سب قانون کے نیچے ہیں, سب سے سپریم ملک ہے, سب سے سپریم ریاست ہے. تو چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ الیکشن تو ہوں گے. اب ان کو پتہ ہے الیکشن ہوں گے, تو انہوں نے ابھی اداروں پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے. اچھا جی, ایک اور جو آج پورا دن سے ہماری برادری پہ تنقید ہوئی. دادا نے 24 سال پہلے چیف جسٹس کے خلاف بریف کیس بانٹ کر جج خریدے. آج پوتا چیف جسٹس کو مستعفی ہونے کی دھمکی دے رہا ہے. تخم کی تاثیر تیسری نسل میں بھی تازہ ہے. عثمان ڈار تو جب پہلے 97 میں ججز پر حملہ ہوا تھا, اور اس وقت کے جو ہیں وہ جج رفیق تارڑ صاحب وہ تھے, ججز کو تقسیم کیا, بعد میں صدر پاکستان بھی بنے, اور پھر ان کے آج پوتے جو ہیں وہ عطا تارڑ صاحب, وہ بھی آج کل وہی غیر آئینی کام کر رہے ہیں. اور پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب, ہماری برادری کا ایک اور نام, وزیر قانون ہے, اور وہ جس طرح سے وزیر قانون ہوتے ہوئے ایک سینئر وکیل ہوتے ہوئے آئین کے اڑنے کی جس طرح سے وہ تعویلیں دیتے ہیں, وہ بھی انتہائی شرمناک ہے. اس کا بھی دفاع نہیں کیا جا سکتا. تو لوگ وہ آج فواد چودھری صاحب نے بھی کہا جی اس وقت بھی تارڑ برادری تھی, آج بھی تارڑ برادری ہے. تو مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ تارڑ ایسے ہی ہوتے ہیں. دیکھیں, مستنصر حسین تارڑ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا نام. اس کے علاوہ بھی تارڑ برادری کے اندر, یعنی یہ تو ہر برادری کے اندر لوگ ہوتے ہیں نا, مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب یہ تو ایک خاندان ہی چلتا ہوا ہے نا, رفیق تارڑ اور اس کے بعد یہ جو صاحب ہیں. تو لہٰذا اس سے کسی برادری کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ جٹ زمیندار سارے جو ہیں وہ بے شمار برادریاں ہیں, چیمے, چٹھے, گوندل, وڑائچ اور اس طرح کے. تو اس سے کسی برادری کا نہیں. البتہ جو ایک وہ ہوتا ہے جین, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دادا نے بھی یہ کیا اور آج پوتا بھی وہی کر رہا ہے. لیکن یہ سب ہار جائیں گے تاریخ کے اندر. رفیق تارڑ صاحب کو کس طرح یاد کرتی ہے تاریخ, اور بعد میں ان کو کس طرح سے یاد کرے گی, یہ میں سمجھتا ہوں اس چیز پر جو ہے وہ ان کو دھیان دینا چاہیے. اور باقی تو تارڑ برادری کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے, پاکستان کا نام روشن کیا ہے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.